अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फॉर्म यूट्यूब चैनल में मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर गिलानी और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की ये वीडियो अ, मुल्क पाकिस्तान के और आलम इस्लाम के एक नामवर महक़्क़िक़ और मुसन्नफ़ डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्क की शरह आफ़ाक़ किताब मन की दुनिया से एक बाब का इंतख़ाब किया गया है जिसका अनवान है दिल की दुनिया। ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी कीमती किताब है जो हम सब के अगर ज़ेर मुताला हो तो हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और मुझे यकीन है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी खिदमत में उनकी ये तहरीर लफ्ज़ ब लफ्ज़ पहुँचा सकूँ ताकि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में और मुख्तलिफ़ तजर्बात और हक़ाइक़ की रोशनी में जो चीज़ें उन्होंने बयान की हैं उन पर अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क़बल इसके कि हम गुफ्तगू की तरफ चलें, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी लाज़मी दबा दीजिए। चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। दिल की दुनिया के बारे में आप लिखते हैं कि दिल की दुनिया एक ऐसी पुरअसरार दुनिया है जिसकी वारदात व कैफियत का इदराक हमारी अक्ल नारसा नहीं कर सकती। यूँ तो कायनात में और भी बेशुमार ऐसी अशिया मौजूद हैं जो हमारे फ़हम से तवातर हैं, मसलन अक्ल, नज़र, ज़माना, शऊर और तहत शऊर, वजदान वगैरह। लेकिन हम उनके वजूद का इनकार नहीं करते और अपनी नाफहमी का एतराफ़ कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब कोई खुदा रसीदा इंसान हमसे नूर व सुरूर, वजद व मस्ती, गैबी ताकतों और आवाज़ों का ज़िक्र करता है तो हम उसे खबती समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि दुनिया के बड़े बड़े इखलाकी और सियासी इनकलाबात इन्हीं दीवानों के पैदा करदा थे। यह एक मुसल्लमा हकीकत है कि जब तक किसी जज्बा में शिद्दत की जुम्बश या हरकत पैदा न हो इंसान कोई गैर मामूली कारनामा दिखा ही नहीं सकता। चंगेज़ और सिकंदर की नाम आवरी का सबब इनका जज्बा मुल्क गिरी था। बरलास और डालमिया के तमव्वुल का मुहर्रिक खौफ अफलास था और बड़े बड़े अहले कलम की तख्लीक़ात या तो जज्बा शोहरत का नतीजा थीं या जज्बा इस्लाह व तजदीद का। जब तक एक आदमी अक्ल के ज़ेर साया रहता है तो वो हर इकदाम से पहले सूद व ज़ियां का अंदाज़ा लगाता है, ख़तरात का जायज़ा लेता और हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। ऐसा आदमी अमूमन बुज़दिल और बेकार समझा जाता है, लेकिन जब किसी शख्स पर कोई जज्बा गालिब आ जाता है तो उससे गैर मामूली अमाल सरजद होने लगते हैं। इश्क में फरहाद ने तन्हा पहाड़ काट डाला था, एडवर्ड हफ्तम ने तख्त छोड़ दिया था, गुस्से की हालत में किसी दूसरे को कत्ल कर देने के वाक़यात आए दिन देखने और सुनने में आते हैं। ये हकीकत है कि अगर हमारे शुरा और औलिया और मुस्लिमीन ज़बरदस्त, हसास और जज्बाती ना होते तो गालबन उनके कारनामों पर दुनिया इंसानी यूं नाज़ा न होती। जब उन दीवानों पर कोई बुरी रूह मुसल्लत हो जाती है तो चंगेज़, हलाकू, फ़िरौन, कारून और नमरूद बन जाते हैं। जब उन पर किसी पाक व अजीम रूह का कब्ज़ा हो जाता है तो ये मूसा व इब्राहीम, सकरात व अफलातून, इकबाल व गोटिये और हुसैन व हैदर की सूरत में जलवागर होते हैं। अच्छा, आगे चल के वो बयान करते हैं कि अच्छी और बुरी रूह का जो मुसल्लत होना उससे क्या फ़र्क पड़ता है जी। गो हमारी अक्ल इस बात को समझने से कासर है, लेकिन लाखों इंसानों का मुशाहिदा तजर्बा शायद है कि बाज़ औक़ात
اچھی یا بری ارواح دماغ پر قابض ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، منہ سے ڈراؤنی چیخیں نکلتی ہیں، چہرہ بھیانک بن جاتا ہے اور آنکھوں سے آگ برسنے لگتی ہے۔ ایسا آدمی یا تو ممل جملے منہ سے نکالتا ہے یا عربی، فارسی یا انگریزی وغیرہ کی عبارتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور یا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کو جن پڑھنا کہتے ہیں۔ اس حملے کے دوران جو مریض کی زبان سے نکلتے ہیں اور وہ اس کے اپنے نہیں ہوتے بلکہ اس روح کی کارستانی ہوتی ہے جو دماغ پر چھا جاتی ہے۔ اس صورتحال کا ایک ناقص سا منظر اس لڑکی میں بھی نظر آتا ہے جسے ہپناٹزم کا ماہر بے ہوش کر کے اپنا ارادہ اس پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ لڑکی اس کی خواہش کے مطابق بولتی ہے، ہاتھ پاؤں ہلاتی، بلکہ کسی سہارے کے بغیر ہوا میں معلق ہو جاتی ہے۔ مجھے اس طرح کے کئی مناظر آپ لکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ 1918 میں ایک طالب علم کو دیکھا کہ ایک حملے کے دوران اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور وہ بار بار چیخیں مارتا اور ساتھ ہی ایسی زبانوں کی عبارتیں پڑھتا جن سے وہ ناآشنا تھا۔ 1934 میں ہوشیارپور کے ایک سنیما ہال میں بنگال کے ایک پروفیسر نے ایک لڑکی کو اسٹول پر کھڑا کر کے پہلے بے ہوش کیا، اس کے بعد وہ اسٹول کھینچ لیا اور وہ لڑکی ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی۔ گورنمنٹ کالج کیمل پور کے ایک پروفیسر کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ 1985 میں کراچی گئے اور وہاں انہیں دل ڈوبنے کے دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ جب طبی علاج ناکام ہو گیا تو کسی نے ایک ایسی خاتون کا پتہ دیا جو ارواح کو طلب کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس خاتون کے پاس گئے، اس نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہنے لگی کہ میں خود تو کچھ نہیں جانتی، البتہ اتنا کر سکتی ہوں کہ کسی بڑے طبیب یا ڈاکٹر مثلاً بکرات، بو علی سینا وغیرہ کی روح کو طلب کر لوں اور آپ سے اس سے مشورہ لے لیں۔ اس وقت ان کے ساتھ ایک ایسے صاحب بھی تھے جو پامسٹری میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ سب سے پہلے پامسٹری کے مشہور ماہر کیرو کی روح کو طلب کیا جائے۔ چونکہ وہ خاتون روح کے تسلط سے بے ہوش ہو جاتی تھی اور اس کا جسم چور چور ہو جاتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ وہ ایک دن میں صرف ایک ہی روح کو طلب کر سکتی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس روز کیرو کی روح کو بلایا جائے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس خاتون کے کہنے پر پروفیسر کے ساتھی نے اپنی ہتھیلی میز پر رکھ دی اور وہ خاتون بے ہوش ہو گئی۔ اس حالت میں اس کے منہ سے 6-7 منٹ تک ایک تقریر جاری رہی جس کی ابتدا یوں ہوئی: گڈ مارننگ ایوری باڈی، کیری یو اسپیکنگ۔ گڈ مارننگ، اور پسینے میں ڈوبی ہوئی خاتون دوبارہ ہوش میں آ گئی۔ ان واقعات پر علم و عقل کی روشنی میں بحث ناممکن ہے۔ عقل انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتی، لیکن یہ ایسے ٹھوس واقعات ہیں جو تخلیق آدم سے آج تک لاتعداد انسانوں کے مشاہدہ میں آئے ہیں۔ ان انسانوں میں اولیاء، انبیاء تک شامل ہیں، اور ہم قیاس آرائی پر مجبور ہیں کہ کائنات میں کچھ ایسی خفیہ طاقتیں موجود ہیں جو انسانی دماغ کو اپنے بس میں کر لیتی ہیں۔ طاقتیں بری بھی اور اچھی بھی ہیں۔ بری طاقتوں کو اصطلاحاً جن یا شیاطین کہا جاتا ہے، اور اچھی کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ ایک رسول کی وحی بھی کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مقدس فرشتہ پیغمبر کے دماغ اور زبان کو اپنے بس میں کر لیتا ہے اور اس وقت اس کے منہ سے
ایسے کلمات نکلتے ہیں جو پیغمبر کے اپنے نہیں ہوتے بلکہ اس فرشتہ کے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے متعلق قرآن میں کچھ اس قسم کی آیات کہی گئی ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ قرآن ایک جلیل و بزرگ فرشتے کا کلام ہے جو صاحب قوت ہے، رب العرش کے پاس مقیم ہے، آسمانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، جو بے حد دیانتدار ہے۔ تمہارا نبی کسی جن کے زیر اثر نہیں، مجنون نہیں۔ تمہارے رسول نے اس بزرگ فرشتے کو ایک روشن افق پر دیکھا تھا۔ یہ فرشتہ امور غیب کو بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتا، اور یہ قرآن کسی مردہ اور شیطان کا کلام نہیں ہے۔ دماغ پر فرشتے کے اس شدید تسلط کا سلسلہ وحی کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، اور تسلط جن کے واقعات اس قدر شاذ و نادر ہیں کہ قابل توجہ نہیں۔ البتہ خفیہ طاقتوں کے دوامی اور دھیمے تسلط کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے ارد گرد دو قسم کے انسان نظر آتے ہیں، ایک وہ جو نیکی کی سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، ان کے سینے سرور و اطمینان سے لبریز ہیں، اور ان کا دماغ خوف و اضطراب سے آزاد ہے۔ ان کے ہر اقدام کا نتیجہ کامرانی و مسرت ہے۔ ان کے دماغ میں جو اسکیم یا منصوبہ آتا ہے وہ خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے منفعت بخش ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کا معمول جھوٹ، فریب، بددیانتی اور فتنہ انگیزی ہے، اور ان کے دماغ میں جو تجویز یا سکیم آتی ہے وہ خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ان دونوں طبقوں کو دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اول و ذکر افراد کسی ایسی خفیہ روح کی رہنمائی حاصل ہے جو ان کے دماغ میں صرف نیک ارادے اور تجاویز ڈالتی ہیں، اور دوسرے طبقے پر کوئی خبیث روح مسلط ہے جو اسے ہمیشہ بدکاری اور بد اندیشی کی ترغیب دیتی ہے۔ پہلے طبقے سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے طبقے سے اہل ایمان نفرت کرتے ہیں۔ ان دونوں طبقوں کی اس دماغی کیفیت کے متعلق کچھ ارشادات قرآن حکیم میں بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان کر اس راہ پر عزم و استقلال سے چل پڑتے ہیں، ہم ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں، اور جو انہیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، اب خوف و خطر کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ سامعین کرام، غور فرمائیے کہ شہد کی مکھی کس صناعی اور چابک دستی سے چھتا تیار کرتی ہے اور اس میں شہد بھرتی ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکھی کو یہ فن کس نے سکھایا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اسے بذریعہ وحی یہ فن سکھایا ہے۔ اللہ نے اسے بذریعہ وحی اس ہنر کی تعلیم دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوچنا اور سوچنا کسی خارجی طاقت، خفیہ طاقت کے تصرف سے عمل میں آتا ہے۔ بدکاروں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، بدکاروں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو انہیں اللہ سے بالکل غافل کر دیتا ہے۔ اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت سے واضح تر آیت یہ ہے کہ سہ کار لوگوں کی دوستی شیاطین سے ہو جاتی ہے جو انہیں نور کی دنیا سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اندھیرے کی طرف لے جانے کی تعویل یہی ہے کہ شیاطین ان سہ کاروں کے دماغ میں برے ارادے ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر ہٹی کا تجربہ، جو امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا، اس کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ امریکہ کے ایک مشہور پروفیسر ولیم جیمز اپنی کتاب میں ڈاکٹر ہٹی کا تجربہ یوں بیان کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے
کہ خدا پر بھروسہ رکھنے والا تمام خطرات سے محفوظ گزر جاتا ہے۔ عین ضرورت کے وقت کوئی شخص پردہ غیب سے آ کر معاون بن جاتا ہے۔ جس طرف جانا خطرناک ہو اس طرف خود بخود رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جو چیز مفید ہو اس کی راہ سے تمام رکاوٹیں از خود ہٹ جاتی ہیں۔ عین وقت پر کوئی کام کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، یا غیب سے ایسی تجویز دماغ میں آتی ہے جو مفید ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ وقت آنے پر کام خود بخود ہو جائے گا۔ عین وقت پر کوئی نئی تجویز سوچ جانا، مقالہ یا نظم لکھتے وقت دماغ میں کوئی نیا نکتہ یا خیال آ جانا، ایسے واقعات ہیں جو ہر صاحب قلم کو عموماً پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ نئے خیالات کہاں سے آتے ہیں اور انہیں دماغ میں کون ڈالتا ہے؟ ان سوالات کا جواب ایک ماہر نفسیات یہ دے گا کہ یہ سب کچھ دماغ کی کارستانی ہے، اور ہمارے صوفیاء یہ کہیں گے کہ خیالات عقل کی تخلیق ہیں، اور عقل پر ایک خفیہ طاقت ہر وقت مسلط رہتی ہے۔ اگر یہ طاقت اچھی ہو تو تخلیقات عقل اچھی ہوں گی، ورنہ بری۔ صوفیاء یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کے دماغ پر شیطان اور فرشتہ بیک وقت اپنا اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور شیطان بدی کی ترغیب دیتا ہے۔ اثر اندازی کا یہ مقابلہ برسوں جاری رہتا ہے۔ اگر یہ آدمی اللہ کا ہو جائے تو شیطان مایوس ہو کر اسے چھوڑ جاتا ہے، اور اگر یہ مائل بشر ہو جائے تو پھر فرشتہ رخصت ہو جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے مغربی سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ کائنات کے اس عظیم کار کے پیچھے کوئی دماغ کار فرما ہے، کوئی دماغ کار فرما نہیں ہے، بلکہ بجلی کی ایک مثبت اور منفی ذرات جن سے یہ کائنات تعمیر ہوئی اتفاقاً پیدا ہو گئے۔ ان ان گنت صدیوں کی تعمیر اور تخریب کے بعد یہ ماء و انجم اور یہ کوثار چمن زار خود بخود وجود میں آ گئے۔ یہ موسموں کا تغیر و تبدل اور یہ نور و ظلمت کا حیرت انگیز نظام محض اتفاق ہے۔ 20ویں صدی میں جب سائنس نے کتاب کائنات کے چند اوراق الٹے اور فطرت کے ہر پہلو میں اسے کمال ہی کمال نظر آیا، کہیں کوئی بد نظمی اور نقص دکھائی نہ دیا، تو سائنسدان سوچنے لگے کہ تخلیق و تدوین کے یہ کرشمے اتفاقیہ نہیں ہو سکتے۔ پروفیسر ولیم میکبر ایڈ نے کہا ہے کہ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کائنات میں نظم و توازن برقی ذرات کی اتفاقیہ ترکیب و آزمائش سے پیدا ہو گئی تھی؟ کیا کوئی چشمہ اپنے منبع سے اونچا جا سکتا ہے؟ آگے لکھتے ہیں کہ کائنات پر ایک دماغ حکومت کر رہا ہے، اس سے بحث نہیں کہ وہ دماغ ریاضی دان کا ہے یا آرٹسٹ یا شاعر یا سب کا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری کائنات کو پرمعنی بناتی ہے، کاروبار زندگی میں جان ڈالتی، امیدوں کو ابھارتی، اور جہاں علم ناکام ہو جائے وہاں ہمارے ایمان کو مستحکم بناتی ہے۔ 18ویں صدی کا ایک صاحب بے نظر ڈرہم لکھتا ہے، آغاز سے اب تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں سب کے چہرے الگ تھے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر سب کے چہرے یکساں ہوتے تو قطعاً معلوم نہ ہو سکتا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے، افسر کون ہے اور ماتحت کون ہے، فلاں عورت کا شوہر کون ہے اور بھائی کون۔ ہر چیز کا، ہر شخص کا مالک بن بیٹھتا۔ چہروں کا یہ اختلاف بہت بڑی حکمت کا حامل ہے۔ اس کا انتظام کوئی ایسی ہستی کر رہی ہے جس کی دانش کا کوئی کنارہ نہیں۔
جو خدا کائنات کے ہر شعبے کا انتظام کر رہا ہے، سیاروں کو ان کی معینہ گزرگاہوں پر چلا رہا ہے، سمندروں کا کروڑوں ٹن پانی ہوا کے کندھوں پر لاد کر ہماری کھیتیوں پر برسا رہا ہے، پھولوں کو رنگ و بو دے رہا ہے، اور وہ انسانی احوال و معاملات پر بھی یقیناً اثر انداز ہوگا۔ جس طرح مکھی کے انڈے سے آج تک مچھر پیدا نہیں ہوا اور آگ کے ساتھ آج تک آم نہیں لگے، اسی طرح انسان کی طویل تاریخ میں بدکاری کا نتیجہ آج تک اچھا نہیں ہوا اور نیکی کا انجام کبھی خراب نہیں رہا۔ ہر عمل کے ساتھ ایک نتیجہ بندھا ہوا ہے، بلندی سے گرنے کا نتیجہ چوٹ، آگ میں ہاتھ ڈالنے کا جلن، سستی کا رسوائی، محنت کا سربلندی اور اعلی حاصل قیاس۔ ہم اعمال کے انتخاب میں تو آزاد ہیں، لیکن نتائج بھگتنے پر مجبور ہیں۔ ہم ان نتائج کو کسی چال یا فریب سے نہیں ٹال سکتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نتائج کہاں سے آئے ہیں، انہیں اٹل کس نے بنایا، ازل سے اب تک یکسانیت کیوں ہے؟ جواب ایک ہی ہے کہ جو طاقت مچھر اور مکھی تک کی نگرانی کر رہی ہے، اور وہ انسانی اعمال و افعال سے غافل نہیں ہو سکتی۔ اب اس طاقت کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے انسان عظیم بن جاتا ہے، اور اس سے بچھڑ جائے تو حقیر و ذلیل بن جاتا ہے۔ اللہ سے رابطہ کیسے رکھا جائے؟ جس طرح انسانی تعلقات کے کئی درجے ہیں، مثلاً پہلے شناسائی، پھر دوستی، پھر گہری محبت اور آخر میں عشق، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے کئی مراحل ہیں، پہلے ترک گناہ، پھر بلند اعمالی، پھر شب بیداری، اور آخر میں فنا فی الذات۔ لیکن میں آپ کو اس کٹھن سفر میں بہت دور نہیں لے جانا چاہتا، صرف پہلی منزل ہی کی سیر کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے رابطہ پیدا کرنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے، جھوٹ، فریب، فحش کاری، بددیانتی، بے رحمی، رعونت، لالچ اور دیگر رذائل ترک کر دے، اور رذائل ترک کرنے کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھائے کہ اعمال و خیالات میں بلندی و پاکیزگی پیدا کر لے۔ اس اقدام کا فائدہ یہ ہوگا کہ دماغ خوف و خطر سے آزاد ہو جائے گا، نہ دنیا میں کسی محاسبے کا ڈر رہے گا اور نہ آخرت میں۔ نگاہ میں رجائیت ہوگی۔ یہ دنیا جو بدکاروں کے لیے آنسوؤں کی ایک وادی ہے، حسین و جمیل نظر آنے لگے گی، حرص ناپید ہو جائے گی، دنیاوی لذت ختم ہو جائے گی، اور نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دنیا دل بے نیازی سے معمور ہو جائے گا اور تسلیم و رضا کی نعمت مل جائے گی۔ اس کائنات پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اس کی گٹائیں ہماری کھیتیوں کے لیے اور ہوا میں رشتہ حیات قائم رکھنے کے لیے ہیں۔ اس کے آفتاب ہمارے پھل پکا رہے ہیں، اس کے مہتاب ہماری راتوں کو حسین اور پرسکون بنا رہے ہیں، اس کی زمین ہمارا بسیرا، ہمارا ذخیرہ خانہ اور ہماری سیرگاہ ہے۔ اگر اللہ کی ہر تخلیق، اس کا ہر اقدام اور ہر فعل ہمارے فائدے کے لیے ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں اور دکھ اور سکھ دونوں کو نعمت سمجھ کر قبول کر لیں؟ ہم آئے دن ریلوں، موٹروں اور کشتیوں میں سوار ہونے کے بعد اپنے آپ کو ملاحوں اور ڈرائیوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ ملا ہوشیار ہے، پرخطر مقامات سے آگاہ ہے، اور وہ ہماری کشتی کو ساحل تک بحفاظت پہنچا دے گا۔ یہ دنیا بھی ایک سمندر ہے جس میں
زندگی کے نیا رواں ہے، ہمارا کھیون ہار اللہ ہے، وہ راہ کی چٹانوں سے واقف اور منزل سے شناسا ہے، اس پر بھروسہ کیجئے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیجئے، آپ پر کوئی زد نہیں پڑے گی اور تسلیم و رضا سے آپ کی زندگی مسرور و مطمئن ہوگی۔ مارکس ایلیس کی یہ صدا کتنی روح افزا ہے، کہتا ہے کہ اے رب، جو کچھ تجھے پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، تیرے ہر عمل میں مجھے بہتری نظر آتی ہے، تو جس چیز کے لیے جو وقت مقرر کرے وہ بالکل درست ہے، تیرے تمانچے مجھے ماں کی تھپک محسوس اور معلوم ہوتے ہیں، تمام اشیاء کا وجود تجھی سے ہے، تو ہی سب کا مبدا اور منتہا ہے، اے رب یہ حسین کائنات تیری بستی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہم گفتگو کریں گے انہی کی اس تحریر سے وجد و کیف کے حوالے سے۔ آپ لکھتے ہیں کہ انسانی دماغ پر مختلف کیفیات طاری رہتی ہیں۔ کیفیت کی ایک قسم وہ ہے جو اچھا نغمہ سن کر پیدا ہوتی ہے، اور ایک وہ جو عمدہ شعر سے طاری ہوتی ہے، ایک وہ جو مشاہدہ جمال و تماشائے حسن سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک وہ جو ذکر الہی سے جنم لیتی ہے۔ اس کیفیت کا رنگ ہی جدا گانا ہے۔ یہ تمام دیگر کیفیات سے عمیق اور دیرپا ہوتی ہیں۔ ذکر الہی بظاہر اسماء الہی کی تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ روح کا سفر منبع نور و قوت کی طرف، یہی وہ سفر ہے جو روح میں بالیدگی و وسعت پیدا کرتا ہے، روح میں یقین و ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے، اور کائنات کے جسم میں ایک روح عظیم رواں دواں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد پہاڑوں کے ان بلند و پست سلسلوں اور ستاروں کی بکھری ہوئی محفل میں چشم وجدان ایک ایسا رشتہ وحدت دیکھ لیتی ہے جو زمان و مکان کی تمام تفریضات کو مٹا دیتا ہے۔ اس وجدان کے مقابلے میں عقل ایک نہایت ادنا اور سطحی چیز ہے۔ پروفیسر ولیم جیمز کیا پیتے کی بات کہتے ہیں کہ میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ اس دنیا سے پرے بھی ایک دنیا ہے جس کی سرحدیں اس مادی دنیا سے ملی ہوئی ہیں، ہمارے بلند مقاصد و تحریکات وہیں سے آتی ہیں، ہماری زندگی اسی سے متاثر ہوتی ہے، اور یہ تاثر ہمارے اعمال و افکار میں عظیم انقلاب برپا کرتا ہے۔ مذہب اس فوق الفطرت سرچشمہ قوت کو خدا کہتے ہیں۔ خدا ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آسمانوں میں کوئی ایسا خدا بھی موجود ہے جو ہمارے شخصی معاملات سے بے نیاز ہے تو وہ بیکار محض ہے اور ہمیں اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تصریحات بالا کا ماحصل یہ ہے کہ خدا سے رابطہ قائم کرنے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینے کے بعد دل میں آسمانی سکون پیدا ہو جاتا ہے، انسان کو اپنی غیر معمولی طاقتوں کا احساس ہونے لگتا ہے، بہارستان کائنات کی ہر روش پر کسی کے لطیف قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، کثرت میں وحدت نظر آنے لگتی ہے، اور کچھ خفیہ طاقتیں ہمارے پاکیزہ ارادوں کی تکمیل میں ہماری معاون بن جاتی ہیں۔ عقل شاید کسی منزل پر بھی میری تائید نہ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عقل واردات دل سے ناآشنا ہے تو راز زندگی کو قطعاً نہیں پا سکتی۔ بقول علامہ محمد اقبال، یہ عقل جو میں و پرویں کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم جو بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین ہے آپ کو آج کی یہ گفتگو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اسے پسند کریں اور یقیناً یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور آخر میں پھر میری آپ سے گزارش ہے
کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز جو معاشرے میں بہتری لاتی ہیں اور جو ہمارے اسلاف کی روایات تھیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہم کاوش کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مشن میں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔